बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने इटली के शहर ब्रेशिया से रखते हैं, जहां पर आज हजारों पाकिस्तानियों ने शदीद तनाव के माहौल में बाहर निकलकर फ्री इमरान खान का नारा लगाया। अब ये शदीद तनाव क्या है, उसकी कुछ वीडियोस लीक हुई हैं, कुछ सबूत हैं, वो मैं आपके सामने अभी रखूंगा और आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान के अंदर ही फस्तायत नहीं है, पाकिस्तान के बाहर भी कैसी फस्तायत बर्पा की जाती है। एक तरफ ब्रेशिया के जो पाकिस्तानी हैं, अगर उन्होंने ब्रेशिया को, जो इटली का शहर है, एक पाकिस्तानी शहर बना डाला, क्योंकि वो इतनी बड़ी तादाद में आए कि ऐसे लग रहा था कि शायद गुजरांवाला है या गुजरात है या लाहौर है या फैसलाबाद है या स्वाबी है या सिब्बी है। मीन ऐसा लग रहा था कि कोई पाकिस्तानी शहर है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी इटली के शहर ब्रेशिया में रहने वाले पाकिस्तानियों पर बिल्कुल वैसा ही जुल्म किया जैसा वो पाकिस्तान के अंदर जारी रखे हुए हैं। वीडियो सबूत आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बता दूं कि मेरे लिए खुशगवार हैरत भी थी और बहुत खुशी की बात भी थी कि आज इस तमाम इस्तराब के अंदर, इस तमाम तनाव के अंदर भी जो इटली के शहर ब्रेशिया और पूरे इटली में रहने वाले पाकिस्तानी हैं, उन्होंने इस प्रेशर को रद्द कर दिया। उन्होंने बजाय इसके कि वो इस ब्लैकमेलिंग की वजह से इस प्रोटेस्ट में ना आते, उन्होंने ब्लैकमेलिंग को इनकार किया, अपने घर वालों की कुर्बानी दी और बड़ी तादाद में बाहर निकलकर फ्री इमरान खान का नारा लगाया। जो यहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ थी, पुलिस थी, यहाँ पर प्रेस थी, उनसे भी जो मेरी बातचीत हुई, वो भी सब हैरान थे कि इतनी बड़ी तादाद में लोग कैसे निकल आते हैं। इससे पहले भी याद कीजिए कि बार्सिलोना स्पेन में एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ था और इसी तरह से ब्रेशिया में भी पहले एक बड़ा इज्तिमा हो चुका है। तो एक तो मैं सबसे पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है उनको जनरली, और आज ब्रेशिया और इटली के पाकिस्तानियों को स्पेसिफिकली मुबारकबाद देता हूं कि वो इस फस्तायत में भी इमरान खान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान में जमहूरियत, रूल ऑफ लॉ और फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हैं। दूसरी शुक्रिया मैं ये भी अदा करूंगा जो इटालियन गवर्नमेंट है, जिस तरीके से उन्होंने सिक्योरिटी और पुलिस और तमाम चीज़ों का बंदोबस्त किया और कोशिश की कि वहाँ पर मुकम्मल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड हो। और मेरी सिक्योरिटी के बारे में भी उनको कुछ खदशात थे, उनके पास कुछ इतलात थी। उन्होंने उस प्रोटेस्ट में जाते हुए भी और वहाँ से निकल के भी महफूज मकाम तक मुझे खसूसी सिक्योरिटी प्रोवाइड की और बताया भी कि अगर उसके बाद भी मैंने बाहर जाना है तो उनकी पुलिस की सिक्योरिटी मेरे साथ होगी, क्योंकि उनके पास गालिबन ठोस इतला है कि किसी किस्म की कोई ऐसी सूरत हाल बनाई जा सकती है यहाँ पर जिससे मामला ख़राब किए जाएँ। अच्छा, अब मैं आता हूँ जो तनाव के माहौल की मैंने आपको बात बताई। अब इटली के इस शहर में क्योंकि एक पहले ही बहुत बड़ा इज्तिमा हो चुका था, अब जब मेरे यहाँ पर विज़िट को अनाउंस किया गया, जिस पे मैंने आपको कल भी बताया था कि मैं मीडिया से भी मिल रहा हूँ, मेंबर पार्लियामेंट जो है उनसे भी मिल रहा हूँ, इंसानी हकूक़ की तंजीमों से भी मिल रहा हूँ, यूनिवर्सिटीज़ के जो सीनियर मैनेजमेंट है उनसे भी मिल रहा हूँ, यहाँ पर जो इंसानी हकूक़ और दूसरी NGOs हैं उनसे भी मिल रहा हूँ, ताकि ये जो यूरोपीय यूनियन का फोरम है और स्पेशली यूरोपियन पार्लियामेंट का फोरम है, उसको भरपूर इस्तेमाल किया जा सके पाकिस्तानियों को हकूक़ दिलवाने के लिए। उसमें ज़ाहिर है तमाम ही लोग, तमाम ही मुल्क इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए कोशिश मेरी होती है कि जब भी मैं अमेरिका से आ सकूं तो कम से कम दो मुल्कों के डिफरेंट जो महकमे हैं और डिफरेंट जो आवाज़ें रखने वाले सेगमेंट्स हैं उनसे मिलूं, ताकि यहाँ से भी हमें कोई कमक मिले इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उनको रोकने को। लेकिन इस दफ़ा एक अजीब ही मंजर देखने को मिला और वो मंजर मैं अभी आपको दिखाऊंगा आपकी स्क्रीनों पर। वो ये कि जैसे ही मेरे इस प्रोटेस्ट का ऐलान हुआ तो फ़ौरन ही जो पाकिस्तानी एम्बेसी है यहाँ पर, उनमें शायद कोई कर्नल साहब को भी भेजा हुआ है और ये सारी ही एम्बेसीज के अंदर कहीं ना कोई मिलिट्री साइड से एक ऑफिसर अब खुसूसी तौर पर भेजा हुआ है हर जगह पर। उन्होंने लोगों को एंगेज करना शुरू किया और कई जगहों पर तो बाकायदा धमकियां दी गई कि आपने ऐसे किसी प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बनना, अगर बनेंगे तो फिर आप पर ज़मीन तंग कर देंगे। अच्छा, लोगों ने सोचा कि अमूमी तौर पर धमकियों की हद तक होगा, लेकिन स्पेशली जो ये वाली प्रोटेस्ट थी, इसमें खसूसी तौर पर कुछ लोगों को टारगेट किया गया और जिनके बारे में उनको खदशा था कि शायद वो प्रोटेस्ट में बहुत ज़्यादा इंतजाम कर रहे हैं, शायद बहुत सारे लोगों को उन्होंने लेके आना है। पीछे पाकिस्तान में उनके घर में से बुज़ुर्गों को उठा लिया, उनके घर वालों को उठा लिया और डिमांड एक थी कि आप वीडियो मैसेज दें और इस प्रोटेस्ट से अपने आप को दूर करें। अब ये तकरीबन दर्जन भर के करीब ऐसे लोग थे जिनके साथ ये सब कुछ किया गया। इनमें से कुछ लोगों ने तो इनकार कर दिया, कुछ लोगों के ऐसे अजीज रिश्तेदार उठा लिए जो वो इनकार नहीं कर सकते थे। इनमें से एक बंदे को बताया गया कि आपकी वालदा को भी गिरफ्तार कर लेंगे और ये सारा कुछ करवा इंटेलिजेंस एजेंसी रही थी, लेकिन आगे पुलिस को किया हुआ था।
اور کچھ گھروں کے اندر جا کر توڑ پھوڑ بھی کی، وہاں پر جا کر ان کا فرنیچر توڑا، گھر والوں کو زد و کوب کیا اور کچھ کے گھر والوں کو اٹھا لیا۔ اس کے بعد کچھ سٹیٹمنٹس لی گئیں اور پھر وہ سٹیٹمنٹس خود سے انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے لیک کی گئیں، جی ہاں، تاکہ خوف و ہراس پھیلے اور لوگ اس پروٹیسٹ میں نہ آئیں۔ میں آپ کو پہلے یہ سنوا دوں کہ کس طرح کی سٹیٹمنٹس لی گئیں، اور پھر خود ہی سٹیٹمنٹس یہاں سے انٹیلیجنس ایجنسی کے اس شخص کو بھیجی گئیں، اور جیسے ہی ان کو موصول ہوئی 2-3 گھنٹے میں انہوں نے خود ہی جو نون لیگ کے ٹاؤٹ ہیں ان کو وہ لیک کر دیں، اور انہوں نے یورپ کے اندر جو ڈفرینٹ گروپس ہیں واٹس ایپ کے ان میں ان کو بھیجا، ان ویڈیوز کو خود ہی سپریڈ کیا واپس، تاکہ مقصد کیا تھا کہ خوف و ہراس پھیلایا جائے اور لوگ بددل ہو جائے اور لوگ نہ آئیں۔ لوگوں نے کیا کیا وہ تو آپ سکرین پر دیکھ ہی چکے ہیں، جس بڑی تعداد میں لوگ آئے۔ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਰਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਬਕਾਇਮੇ ਹੋਸ਼ ਹਵਾਸ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਤਲ ਤੁਲਕੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਤੁਲਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। دیکھ لیا آپ نے خود سے ہی ان ویڈیوز کو، اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس طریقے کی فسطائیت برپا کی جاتی ہے، نہ صرف پاکستان کے اندر رہنے والے لوگوں بلکہ پاکستان سے باہر رہنے والے لوگوں کے ساتھ بھی یہ کام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن دوسری طرف جو جذبہ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں نے انکار کیا، اور جو ایک دو لوگ جن سے انہوں نے بیان لیے بھی، بیان دلوائے بھی، ان کی بھرپور شمولیت تھی، ان کا بھرپور کردار تھا، اور وہ 1 منٹ کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ انہوں نے ظاہر ہے میسیجز دے کر اپنے پیاروں کی جان چھڑوائی، لیکن انہوں نے اپنی کمٹمنٹ سے پاؤں پیچھے نہیں کیا، بھرپور طریقے سے وہ شامل بھی ہوئے اور ساتھ بھی رہے۔ اب آپ دماغی حالات دیکھ لیجئے کہ کس قدر آپ اکثر پوچھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا، عمران خان جیتیں گے یا نہیں، یہ معاملہ کس طرف جائے گا، تو آپ انہی حرکتوں سے دیکھ لیں کہ جب یہ اس لیول کی حرکتوں پر آ گئے ہیں کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ایک پروٹیسٹ جو یورپ میں ہو رہا ہے اس کو رکوانے کے لیے ہم ایسے حربے کریں گے اور کامیاب ہو جائیں گے، یہ جانے بغیر کہ اس سے ان کو ریزنٹمنٹ مزید زیادہ آئے گی۔ سمندر پار پاکستانیوں کی تو آئے گی، ان پر نئے مقدمات بنیں گے، اور وہ مقدمات ایسے نہیں بنے گے کہ کسی ایس ایچ او پر بن جائیں گے، کسی پولیس کے آئی جی پہ بن جائیں گے، وہ پھر جو متعلقہ لوگ جو اصل میں یہ سارا ظلم کروا رہے ہیں ان کے ناموں کے ساتھ ان پر یورپ میں اور امریکہ میں مقدمات بنیں گے۔ لوگ اس کی تیاری کر رہے ہیں، اور یہ جس طرف کو فسطائیت کو لے کے جایا جا رہا ہے، میرا خیال ہے اس کا نتیجہ اب وہی نکلے گا، اور اس سے ظاہر ہے ملک کے لیے کوئی نیک نامی نہیں ہوگی، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کی چوائس ہی نہیں چھوڑ رہے، وہ لوگوں کو وہاں تک تنگ کر رہے ہیں کہ لوگ اب اس طرح کی ریٹیلیشن کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو میں نے آپ کو بتایا جو اٹلی کے اندر ہوا، اور میں نے کل بھی آپ کو رپورٹ کیا تھا کہ یہاں جو میری ڈفرینٹ این جی اوز، پارلیمنٹیرینز، سیاسی جو عہدیداران ہیں ان سے ملاقاتیں۔ لیکن اب آپ کے سامنے پاکستان سے ایک سٹوری رکھتے ہیں۔ اٹلی کے اندر تو جو ہوا وہ ہوا، یا اٹلی میں رہنے والوں کے ساتھ پیچھے پاکستان میں جو ہوا وہ ہوا، لیکن اب آپ کے سامنے جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ رکھتے ہیں۔ اب پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک تو ذرا اعلیٰ لیول کے ٹاؤٹس ہیں نا میڈیا میں یا سیاست میں، ایک ذرا نچلی لیول کے بھی ٹاؤٹس ہیں۔ یہ اشفاق وڑائچ صاحب ہیں تو یہ گجرات سے ہیں بھی وڑائچ، لیکن ہیں یہ بڑے خاص اسٹیبلشمنٹ کے۔ یہ اسلام آباد کے جو کلیدی پولیس اسٹیشن ہے وہیں پر ایس ایچ او رہتے ہیں۔ جب مجھے اٹھایا گیا تھا، اغوا کیا گیا تھا، تو وہ جو جھوٹا پستول کا ایک مقدمہ بنایا گیا تھا میرے اپارٹمنٹ سے نکال کر، وہ مقدمے کو بھی کے ایس ایچ او بھی اشفاق وڑائچ صاحب ہی تھے۔ بلکہ مجھے جب تشدد کرنے کے بعد ایک تھانے میں پروڈیوس کرنا تھا تو وہ بھی پہلے انہی کے تھانے کا کرہ نکلا تھا، انہی کے ذمے وہ کام لگا تھا کہ جھوٹی ایف آئی آر دیں، لیکن بعد میں پھر میرا خیال ہے کہ کوئی معاملات نہیں بن سکے تو پھر کسی اور پولیس اسٹیشن لے گئے۔ لیکن بہرحال آج اشفاق وڑائچ صاحب جو ہے انہوں نے اصل میں چودھری صاحب آپ سب کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیسے سوچتے ہیں، اور جب وہ چاہیں تو ایک پولیس کے ایس ایچ او کو وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی زیادہ اختیارات دے دیں، وہ ان کی مرضی ہے۔ خدائی جو ہے وہ دنیاوی خدا بننے کی دعوے داری ہے، میں یہی کہہ سکتا ہوں۔ یہ ذرا مسجد کے ممبر سے، جی ہاں ایک ویڈیو سرفیس ہوئی ہے، جو مسجد کے ممبر سے یہ جو وڑائچ صاحب ہیں، یہ کیا ایس ایچ او وڑائچ جو ہے، یہ ذرا غور کیجئے کہ یہ کس طرح کے پیغامات دے رہے ہیں لوگوں کو۔ اس میں آپ نے اشفاق وڑائچ کے الفاظ کو چیک کرنا ہے، مسجد میں کھڑے ہو کر اس کی بے اتنائی کو چیک کرنا ہے،
اس کے جو اس کا کانفیڈنس ہے اس کو چیک کرنا اور دھمکیوں کے لیول کو چیک کرنا ہے. اور پھر آپ نے سوچنا ہے کہ کیا ایک ایس ایچ او لیول کے لوور لیول کے آفیسر بھی نہیں ہیں، وہ اہلکار ہیں، اس لیول سے کیا اس طرح کی زبان پبلک کے ساتھ، عام پبلک کے ساتھ استعمال کی جا سکتی ہے؟ کیا کوئی ڈیئر کر سکتا ہے؟ لیکن جب پیچھے چودھری صاحب کا ہاتھ ہو اور ہر برا کام ایسے لوگوں سے کروانا ہو تو پھر آپ سوچئے، میں نے جیسے آپ کو کہا پھر ایس ایچ او بھی آئی جی ہے، اور کوئی آئی جی بھی ایسے ایس ایچ او کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ وہ چودھری صاحب کا ہاتھ ان کے پیچھے خصوصی طور پر رکھا ہوا ہے. یہ ذرا پہلے ان کا اعلان سن لیجئے اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ایس ایچ او صاحب بس عام شخصیت نہیں ہیں، انہوں نے اور بھی بہت سارے کارنامے سر انجام دیے ہوئے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں. یہ ذرا سنیے. پوری اعلان سن لو. اشفاق وڑائچ ایس ایچ او سیکریٹریٹ بول رہا ہوں. اپنے بچوں کو منع کر دیں، یہ کوئی بھی پتنگ بازی نہیں کرے گا. یہ خونی کھیل ہے جس سے کسی کی بھی جان ضائع ہو سکتی ہے. اگر کسی کا بچہ پتنگ بازی کرتا ہوا پکڑا گیا تو اس کے باپ پر پرچہ دوں گا اور روڈ کے درمیان اس کو جوتے ماروں گا اور اس کا گھر بھی ڈیمالش کروں گا. یہ اپنے بچوں کو منع کر دے. کسی کا بچہ اگر پتنگ بازی میں پکڑا گیا تو اس کے باپ پر پرچہ دوں گا اور اس کا گھر بھی ڈیمالش کریں گے. یہ کان کھول کر سن لیں، اپنے بچوں کو منع کر دیں. آپ نے سن لیا، انہوں نے کہا ایک تو آپ کو چھتر ماروں گا میں. جی ہاں، اگر کسی کے بچے نے پتنگ اڑائی، اب یہ کوئی شہباز شریف کے بچوں والی بات نہیں ہے کہ ان کے بیٹے سلمان شہباز نے منی لانڈرنگ کر لی تھی مبینہ طور پر، اور حمزہ شہباز نے کروڑوں کا غبن کر لیا تھا. باپ نے جا کر جنرل باجوہ کو کہا تھا بچوں سے غلطی ہو گئی معاف کر دیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان کے پرو پی ایم ایل این جرنلسٹ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہمیں باجوہ صاحب نے خود بتائی یہ بات. تو یہ وہ والی غلطی نہیں ہے، یہ عام آدمی کے بچے کی بات ہو رہی ہے. شہباز شریف کے بچوں کو تو اربوں کی منی لانڈرنگ کی بھی معافی مل جائے گی، یا نواز شریف کی بیٹی تو کہے گی کہ نعرے لگوائے گی کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، اس کی بھی معافی مل جائے گی. لیکن جب عام آدمی کا بچہ صرف پتنگ اڑائے گا تو اس عام آدمی کو بتایا جائے گا کہ بچے کو جو ہم کریں گے، بچے کے باپ کو چوک میں بازار میں چھتر ماریں گے اور گھر بھی مسمار کر دیں گے. آپ درست سن رہے ہیں. یہ شاید چیف جسٹس آف پاکستان بھی ایسے احکامات نہ دے سکے. ایک ایس ایچ او یہ احکامات دے رہا ہے، مسجد میں کھڑا ہو کے علن یہ باتیں کر رہا ہے. سوچیں چودھری صاحب نے اپنا سکہ اور اپنے ڈر کی حکومت قائم کرنے کے لیے اختیارات، اس طرح کے بروٹل اختیارات جو ہیں، جو کسی مہذب معاشرے میں نہ سوچے جا سکتے نہ دیے جا سکتے، وہ نہ صرف دے دیے ہیں بلکہ ان اختیارات کا اب مسجدوں میں سے اعلان ہو رہا ہے. اب یہ ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے، وہ کوئی بھی کر سکتا ہے. یہ جو اشفاق وڑائچ ہیں، انہوں نے پہلی دفعہ ایسا نہیں کیا. ایئر کموڈور سجاد جو حال ہی میں جن کا انتقال ہوا، اللہ ان کے درجات بلند کرے، پاکستان کے ہیرو، ایئر فورس کے ہیرو، پاکستان کے ہیرو، ایک بہت ہی نفیس پرسنالٹی، ان کے ساتھ اسی اشفاق وڑائچ نے کیا کیا تھا دیکھیے. میں ایئر کمانڈر سجاد حیدر ہوں، اسی لیے میں فوراً جائیں. آپ ایئر کمانڈر تو آپ کو خیال کرنا چاہیے. آپ نے کیا آگ نہیں لگائی ہے؟ وہ کمانڈر کو آگ لگائی ہے. آپ نے پاکستان کے کمانڈر کو آگ لگوائی ہے ادھر. آپ کے بندو نے انہوں نے، میں نے اس ملک کو بچایا ہے. چلے گئے پلیز، ہم جا رہے ہیں. آپ دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ میں ایئر کموڈور سجاد ہوں. میں کیا کروں اگر ایئر کموڈور ہوں؟ جاؤ. آپ رونت دیکھیں، بدتمیزی دیکھیں. اور اس طریقے سے چودھری جو ہے وہ لوگوں سے اپنے کام کرواتا ہے اور ان کو آشیرواد دے کے پھر ان کے قد سے، ان کے عہدے سے بڑی باتیں ان سے کرواتا ہے. اور یہ بھی پھر دکھاتا ہے کہ ایسے لوگوں سے ہم کچھ بھی کریں، ان سے ان کا کوئی کچھ اکھاڑ نہیں سکتا. میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اشفاق وڑائچ بھلے چھتر مارنے کی بات تو چھوٹی ہے، وہ یہ بھی کہے نا کہ اس بچے کے والد کو تو چھتر ماروں گا اور ماں کی عصمت دری کر دوں گا بازار میں، تو چودھری صاحب پھر بھی اس کی حفاظت کریں گے اور اشفاق وڑائچ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا، کیونکہ وہ مسجد کا ممبر ہو یا جو چیز ہو، وہ اشفاق وڑائچ کے نیچے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے چودھری کا ہاتھ ہے. تو جب آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہو تو پھر آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں. بہرحال اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ خبر یہ ہے کہ اب چین نے ریٹیلیٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور ریٹیلیشن چین نے کہا ہے کہ اب ہم WTO کی جو عدالت ہے یا فورم ہے اس میں امریکہ کے خلاف مقدمہ کریں گے، کیونکہ امریکہ نے جو چائنا کے اوپر 10% ٹیکس لگایا ہے. وہ ظاہر ہے چائنا کو 10% از ہیوج، آپ کو شاید چھوٹا فگر لگ رہا ہو، لیکن یہ ٹریڈ کے پورے بیلنس کو بگاڑ کے رکھ دے گا. اور صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ چائنا کی ہر پروڈکٹ پر 10% اضافی ٹیکس لگایا جائے گا.
اب اگر یہ پروسیس ہو گیا تو چائنا کے لیے تو پھر بہت بڑی اس میں پریشانی جو ہے وہ بن جائے گی. ایسے حالات کے اندر چائنا نے اب WTO میں جانے کا فیصلہ کیا اور کہا ہے کہ اس فورم کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور یہ جو بہت ہی غلط فیصلہ صدر ٹرمپ نے کیا اس کو چیلنج کریں گے کیونکہ اس سے ہمارے حقوق متاثر ہو رہے ہیں. صدر ٹرمپ نے نہ صرف یہ کیا, آپ کو پتہ ہی ہے, میکسیکو اور کینیڈا پر بھی 25% ٹیرف لگایا ہے اور بدلے میں میکسیکو اور جو کینیڈا ہے انہوں نے بھی 25% اناؤنسمنٹس کی ہیں, لیکن اس پر صدر ٹرمپ نے ریٹیلیٹ کیا ہے اور کینیڈا کو کہا ہے کہ آپ ہماری 51st اسٹیٹ بن جائے. جی 50 اسٹیٹس پہلے ہی ہیں, تو 51 نمبر پر جو کینیڈا ہے وہ امریکہ کو جوائن کر لے اور 51 نمبر پر وہ اسٹیٹ بن جائے, مین امریکی ریاست بن جائے. اور بدلے میں انہوں نے کہا ہے کہ جو آپ کی ریاست کو اس ٹائم گھاٹے ہیں وہ بھی پورے ہو جائیں گے, آپ کو دنیا کا بہترین ڈیفنس بھی میسر ہوگا, اور ایسی تمام باتیں کہی ہیں جو میرے خیال میں کینیڈین جو لوگ ہیں وہ اس کو بہت ہی تحقیر کے ساتھ دیکھیں گے کہ ان کی تحقیر کی گئی ہے. تو یہ ایک نیا پھڈا جو ہے وہ چل رہا ہے کہ چائنا کے اوپر ڈیوٹیز لگائی گئی ہیں اور کینیڈا اور میکسیکو, اور اب وہ ریٹیلیٹ کر رہے ہیں. تو آنے والے دنوں میں یہ طاقت کا توازن کس طرف جاتا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو پوری تفصیل بتائیں گے کہ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ کیا ہیں. پھر نئے مقدمات جو ہیں وہ درج کیے جا رہے ہیں ہر طرف. پتہ چلا کہ اب عالیہ حمزہ جو ہیں ان پر زمین تنگ کر دینی ہے مکمل, کیونکہ وہ ایکٹیو ہو کر کام کر رہی ہیں. عمران خان صاحب نے حال ہی میں انہیں ذمہ داریاں دی تھیں, لیکن اب ان پر بھی زمین جو ہے وہ سخت تنگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ وہ بالکل ممبر سازی نہ کر سکیں, اور جو 8 فروری کو احتجاج ہونے جا رہا ہے اس میں کسی صورت بھی وہ شمولیت اختیار لوگوں سے نہ کروا سکیں یا بڑے پیمانے پر موبلائزیشن نہ کروا سکیں. لیکن کیا اس میں کامیاب ہوں گے؟ نہیں, شدید ناکام ہوں گے, بالکل اسی طرح جیسے آج اٹلی میں ناکام ہوئے کہ تمام فسائیت کے باوجود سارے لوگ نکلے اور جن سے ویڈیو پیغام لیے وہ بھی نکلے اور انہوں نے بھی گیو اپ کرنے کی جو ایک سازش تھی اس کے اوپر وہ عمل پیرا نہیں ہوئے. خبریں اور بھی ہیں لیکن صبح کے ولاگ میں رکھیں گے. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.